अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी हाज़िर है। माज़रत से तमकनत करीम मसरूफ़ हैं, इसलिए हमें जॉइन नहीं कर सकी आज। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में वो साथ होंगी हमारे। चलिए, बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता ही है कि बड़े दिलचस्प इलेक्शंस हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में। पहले सेनेट के अंदर फॉर सीट इन द सेनेट, और फिर उसके बाद फॉर चेयरमैनशिप, और बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी नेशनल असम्बली में 169 वोट्स लिए और हफीज़ शेख साहब ने 164, और इस तरीके के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के मेंबर बन गए। उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है, और इसलिए जिन लोगों ने मेरे लिए वोट डाला है और लाइंस क्रॉस की हैं हुकूमत की तरफ से, उन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक मेरे लिए वोट दिया। बिकॉज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो पीडीएम को वोट मिलना था ना, वो तो 160 सीटें थी, उनकी वोट थे, तो 9 वोट एक्स्ट्रा कैसे मिल गए? तो इसलिए उन्होंने कहा जी इसमें इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि वो न्यूट्रल थी तो लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मगर हुआ ये कि जब वो हार गए सेनेट के अंदर चेयरमैनशिप, जहाँ संजरानी साहब जो कि गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 48 वोट्स लिए और गिलानी साहब को सिर्फ 42 मिले, और कुल 90 वोट्स गिने गए, और उनमें से 8 वोट जो है वो इनवैलिड करार दे दिए गए, जिसमें से एक वोट तो जेन्युइनली इनवैलिड था, वो दोनों के नामों के ऊपर मोहर लगी हुई थी। अब अगर 7 मोहरें लगी हुई थी गिलानी साहब के नाम के ऊपर, मगर प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने वो उसको इनवैलिड करार दे दिया, और इसलिए उन्होंने कहा जी कि उसके सामने लगाने चाहिए थे, नाम के ऊपर नहीं लगाने चाहिए थे। इसके ऊपर मैं फिर आता हूँ, इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है कि क्या फ़ैसला ये सही है या गलत है। मगर जब ये हुआ कि और गिलानी साहब हार गए, तो गिलानी साहब ने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ दी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो अभी भी न्यूट्रल है, मगर हुआ ये है कि ये प्रिजाइडिंग अफसर साहब है ना, जो मुजफ्फर शाह, इन्होंने बड़ी गड़बड़ की है, इन्होंने मेरे वोट जो सही वोट थे उनको नॉकआउट कर दिया। तो वो तो अभी भी अपने मौक़िफ़ पे टिके हुए हैं। इसी तरीके के साथ बिलावल भुट्टो साहब से भी या जरदारी साहब से भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं आई। अलबत्ता शिबली फराज साहब गरज रहे हैं। शिबली फराज साहब कहते हैं कि पहले जब कुछ माह पहले जब कि संजरानी साहब के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और बहुत से गवर्नमेंट को ज़्यादा वोट मिल गए थे और अपोजिशन के कुछ लोगों ने उनके लिए वोट डाल दिया था, तो उस वक़्त अपोजिशन ने शोर डाला कि ये ख़रीदे गए हमारे वोट्स। मगर शिबली साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ज़मीर के मुताबिक उन्होंने अपने वोट जो वोट है वो संजरानी साहब को दिया है। मगर यही शिबली साहब थे जिन्होंने पहले बड़ा शोर डाला था जबकि नेशनल असम्बली के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ज़्यादा वोट मिल गए थे 9, और कहने लगे ये तो चोरी हुई है। तो जब आपके ख़िलाफ़ होता है तो वो चोरी होती है, जब आपके हक़ में होता है तो वो ज़मीर के मुताबिक होता है। अच्छा, अब आइए आज अब क्या हो रहा है? अब लगता है ऐसे है कि सभी ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, क्योंकि ये जो 7 लोग थे जिनके वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, अगर तो इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक दिया तो फिर इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, और अगर इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं किया और पार्टी लाइन्स के ऊपर किया है तो फिर सब ठीक है, और फिर ये वैलिड भी बन जाएंगे इनके वोट्स। अच्छा, अब मसला ये है कि जो 8वां वोट था वो वैसे ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो दोनों नाम के ऊपर था, बैलेट पेपर के ऊपर, तो वो तो जेन्युइनली उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मगर एक और नई दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब का जब इलेक्शन हुआ है तो अफरीदी साहब को 54 वोट्स मिले हैं, और पीडीएम के जो कैंडिडेट थे मौलाना हैदरी साहब, मौलाना फजल के लेफ्टिनेंट, उनको सिर्फ 44 वोट्स मिले हैं। इसका मतलब है 7 डिफेक्शंस तो वहाँ ज़ाहिर हुई हैं, वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं, वहाँ तो मतलब है कोई डाउट नहीं है, कोई शक शुबात नहीं है। वहाँ तो ऐसे ही है कि 7 लोग जो हैं पीडीएम के, उन्होंने पीटीआई के बंदे के लिए वोट कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये वही 7 हैं जिन्होंने वहाँ संजरानी साहब के लिए ऐसा वोट डाला जिससे वो इनवैलिड हो गए वोट्स, और यही 7 हैं जिन्होंने अब पीडीएम को छोड़ के और पीटीआई के अफरीदी साहब के लिए वोट डाल दिए। अच्छा, सो इसलिए पीडीएम जो है बिल्कुल इस वक्त उनके लिए बहुत से मसले खड़े हो गए। वो ये कहते हैं कि वो 7 वोट जो थे जो कि प्रिजाइडिंग अफसर ने इनवैलिड डिक्लेयर किए, वो कहते हैं वो वैलिड हैं।
وہ اس لیے ویلڈ ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ صحیح جگہ پہ اسٹیمپ ہوا ہے اور اس لیے کوئی ڈیفیکشن نہیں تھی. مگر یہ ساتھ ساتھ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو 7 ڈیفیکشنز جینیونلی ہوئی ہیں پی ڈی ایم سے اپوزیشن کے کیمپ میں جبکہ افریدی صاحب کا ووٹ آیا. تو اب بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان دونوں ایک میں ڈیفیکشن اور ایک میں اگر ہے یا نہیں ہے. اب چھپانے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اب معاملہ جائے گا آگے. ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ تو نہیں جائے گا آگے, وہاں تو پوری کھاتے کھل گئے, صحیح ہوا جو کچھ ہوا, ڈیفیکشن ہو گئی. اب یہاں جو ہوا ہے 7 ووٹس کا, یہ جائے گا یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کریں گے. اب قانون یہاں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قانون یہ کہتا ہے کہ پریزائڈنگ افسر کو پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے نا وہ اپوائنٹ کریں گے, اور انہوں نے مظفر حسین شاہ کو اپوائنٹ کر دیا. اب یاد رہے کہ مظفر حسین شاہ جو ہیں یہ ایکس سی ایم سندھ رہے ہیں 90s میں, ایک بڑے اینٹی پی 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 اور پرو اسٹیبلشمنٹ ممبر ہیں جی ڈی اے کے, جو کہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ ایک گروپ ہے سندھ کے اندر, پیر پگاڑا صاحب کا. اچھا, انہوں نے پی ڈی ایم کے آبجیکشنس کو مسترد کر کے اور 7 ووٹس جو گیلانی صاحب کے لیے ہیں ان کو کہہ دیا یہ غلط اسٹیمپ ہوا ہے. اس لیے انہوں نے گیلانی صاحب کو 42 ووٹس دیے اور دوسرے 48 دے دیے. حالانکہ اگر وہ ویلڈ ہوتے تو گیلانی صاحب کو 49 ملنے تھے اور سنجرانی صاحب کو 48, تو پھر گیلانی صاحب جیت جاتے. اچھا آگے چلیے. مصدق ملک صاحب جو نون لیگ کے لیڈر ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ان کا, ان دونوں نے صبح اسمبلی سینٹ کے اندر بیلٹ پولنگ بوتھس کو جب ایگزامن کیا تو وہاں ان کو کیمرے نظر آئے. کوئی چھوٹے کوئی بڑے, کسی کو کوشش کی گئی چھپانے کی, کوئی چھپائے نہیں گئے. انہوں نے شور ڈال دیا کہ یار یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہے, تو یہاں کیمرے کیسے آ گئے؟ راتوں رات کیمرے آ گئے یہاں. اچھا, سیکرٹری صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا کہ یہ کیسے کیمرے آئے, نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس سے پی ڈی ایم یہ کہتی ہے, اور میرے خیال صحیح کہتی ہے, کہ گورنمنٹ کے ارادے پہلے دن سے ہی اتنے نیک نہیں تھے. وہ تو ایکچولی پہلے دن ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو اگر انہوں نے کیمرے لگا دیے تو ظاہر ہے وہ بالکل وہی کام کر رہے تھے جو کہ پہلے دن سے وہ کام کرنا چاہتے تھے. چلیے آگے آئیے. کیمرے تو خیر انہوں نے اتار دیے, مگر شور پڑا ہوئے کہ ارادے کیا تھے گورنمنٹ کے. اوپر آگے آئیے. اور ساجد سنجانی صاحب کے بارے میں بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں, رپورٹس ہیں کہ وہ رات جو ہے انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں گزاری. اب بات یہ, اس وقت تو یہ چیئرمین نہیں تھے, کیونکہ چیئرمین کے الیکشن سے پہلے وہ چیئرمین نہیں رہتے. اچھا, اب وہ کیا کر رہے تھے ساری رات سینٹ سیکریٹریٹ کے اندر, اور پی ڈی ایم یہ پوچھ رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر رہے تھے ریگنگ کرنے کا. ہو سکتا ہے وہ کیمرے ہی لگوا رہے ہو وہاں. چلیں, اس کے اوپر سنا یہ ہے کہ اب سنجانی صاحب نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے کہ جی وہ دیکھے کہ یہ کیمرے کیسے آئے اور کیسے نہیں آئے. کچھ نہیں پتہ چلے گا آپ کو. اب آئیے قانون کی طرف کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوگا. پی ڈی ایم جا رہی ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے, پی ڈی ایم جا رہی ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے یہ جو پریزائڈنگ افسر کا فیصلہ ہے 7 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرنے کا. اچھا, اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ یہ جو قانون ہے کہ سینٹ کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. وہیں ہو سکتی ہے مگر عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. مگر اس قسم کے بہت سے قانون ہیں جہاں ایک قانون کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ قانون عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا, مگر اس کے باوجود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے یہ فیصلے ہیں کہ نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ایگزامن ہو سکتی. ہماری ریٹ جورسڈکشن ایسی ہے, ہم ہر چیز کو ایگزامن کر سکتے ہیں. تو قانون میں لکھا بھی ہو مگر عدالتیں جو ہیں اس کو اوور رول کر کے وہ قانون کو فرق کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں ہم سنیں گے یہ بات. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پرابلم ہوگا کہ جب یہ جائیں گے تو اپوزیشن آ کے کہے گی جی کہ ہم نے یہ ہائی کورٹ کے اندر لے کے آئے, ہماری پٹیشن سنیں. گورنمنٹ کا آئیں گے لوگ, وہ کہیں گے آپ سن ہی نہیں سکتے, قانون کہتا نہیں سن سکتی, یہ دیکھ لیجئے. تو پہلا فیصلہ تو وہاں ہوگا کہ کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہتی ہے گورنمنٹ, ہم تو سن ہی نہیں سکتے, یا نہیں ہم تو سن سکتے اور ہم سنیں گے, ہم تو سنتے بھی آئے اور ہم سنیں گے. پی ڈی ایم ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ سنا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے بہت سے فیصلے ہیں, الیکشن اور الیکشن کمیشن کے بھی فیصلے ہیں جو کہ اس سچویشن میں گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے اور پی ڈی ایم کے حق میں جائیں گے. وہ یہ کہ اگر کسی کے نام کے اوپر بھی اسٹیمپ لگ جائے تو وہ انویلڈ نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ
جس بندے نے ووٹ ڈالا ہے وہ کس کے لیے ووٹ ڈالنا چاہ رہا تھا، اس کی نیت کیا تھی. کچھ نیتیں تو سمجھ نہیں آتی جب وہ دونوں جگہ پہ لگ جاتا ہے مور، مگر اگر ایک جگہ پہ لگی ہو اور کلیئر ہو کہ یہ نیت اس کی صاف ہے اور اسی کے لیے وہ ووٹ کرنا چاہ رہی ہے، حالانکہ شاید اس جگہ پہ نہیں لگا جہاں ایگزیکٹلی لگا چاہیے تھا، تو عدالتیں اور الیکشن کمیشن کہتی ہے نہیں یہ ٹھیک لگا. اب یہاں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ 2 ڈبے بنے ہوئے تھے، ایک ڈبے میں گیلانی صاحب کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی، دوسرے ڈبے میں سنجرانی صاحب کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی. یہ 7 ووٹ جو ہے انہوں نے گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مہر لگا دی، اور ایک ہی کو بیلٹ، ایک ہی ڈبہ تھا. اور جو رول ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس ڈبے میں نام ہے اس ڈبے میں لکھنا ہے. ختم ہوگی بات. یہ تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. یہ تو فیصلہ جو ہے اگر آیا تو یہ آئے گا پی ڈی ایم کے حق میں. پھر ظاہر ہے چیلنج ہوگا، پھر سپریم کورٹ پہ جائے گا، پھر دیکھنا ہے وہاں کیا فیصلہ آتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں سپریم کورٹ کا یعنی ہائی کورٹ تو سن ہی نہیں سکتا تھا یا نہیں سن سکتا تھا، اور یہ ویلڈ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ انویلڈ ہے، یا یہ ویلڈ ہے. تو یہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بہت سے مرحلے ہیں پی ڈی ایم کے لیے کراس کرنے کے لیے. اور جہاں تک عدالتیں ہیں ان کے بارے میں کم ہی بات ہم کر سکتے ہیں، مگر آپ خود جانتے ہیں یہ کتنی آزاد ہیں اور کتنی نہیں ہیں. اور آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ججز حضرات کے اوپر کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کس قسم کے رول ادا کرتی ہے اور گورنمنٹ کس قسم کا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو اب آگے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی بڑی ٹینشن چلے گی. مگر بات یہ آئی کہ اتنا اہم کیوں بن گیا یہ معاملہ. اچھا، معاملہ یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر اپوزیشن اپنے یہ ووٹ جیت جاتی ہے اور گیلانی صاحب چیئرمین بن جاتے ہیں سینٹ کے، تو اور میجورٹی بھی ہے، فارمل میجورٹی ہے پی ڈی ایم کی سینٹ کے اندر، تو پھر آگے جا کے لیجسلیشن جو گورنمنٹ پاس کرے گی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوشش کرے گی پاس کرے گی، وہ پاس نہیں ہوگی. پہلی بات تو اگر سینٹ میں شروع ہوگی لیجسلیشن تو وہ پاس نہیں ہوگی، اور اگر نیشنل اسمبلی میں ہوگی اور جہاں سینٹ میں آئے گی اپروول کے لیے تو سینٹ اپروو نہیں کرے گی، وہ واپس بھیج دے گی، پھر وہ آئے گی، پھر وہ واپس بھیج دے گی. تو یہ چلتا رہے گا. اور یہ اس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکے گی، قانون سازی نہیں کر سکے گی. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور پھر ووٹس آف نو کانفیڈنس ایک کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے، اور ووٹس آف نو کانفیڈنس جب آئیں گے تو یہ سارا معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا کہ ضمیر کے مطابق ووٹ لیا جا رہا ہے یا خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگیں گے. تو اب اگر جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے کہ وہ دور ہو جائے، نیوٹرل رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یا ان کو اگر جینیونلی نیوٹرل ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اٹھ جائے گی، اور اگر نہیں نیوٹرل ہوتے تو پھر اپوزیشن کی ساری جو اٹیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گی، عمران خان کے اوپر نہیں آئے گی. اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز کے اوپر بھی آئے گی. اچھا، اب آپ نے دیکھا کیا ہوا یہاں ووٹنگ سے پہلے. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، بلاول کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور نون لیگ والے چپ تھے، اور ایک آدھ تو کہہ رہے تھے ہاں ہاں لگتا ہے ایسے ہے نیوٹرل. مگر اب جو ہے آپ نے دیکھا کیا ہوا. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے، ووٹنگ سے ایک دن پہلے، اپنے ایم این اے کو بلا کے اور سینیٹرز کو بلا کے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تیاری پکڑ لیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم ڈیزالو کر دیں گے اور نئی الیکشنز کی طرف جائیں گے. اچھا، اب یار یہ بات جو ہے یہ ایم این ایز ایم پی ایز کو تو نہیں کہی جاتی، یہ تو کسی اور کو سنائی جا رہی تھی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایم این ایز ایم پی ایز کو تو جانا ہی پڑے گا. تو ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی کہ ایسی بات ہے، وہ تو اب چپ ہے، وہ تو عمران خان کا فیصلہ ہوگا. تو ان کو بتانے کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی کوئی مقصد حل ہوتا ہے. دراصل یہ سنایا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب کو بھی شک تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا تھوڑی سی پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ان کے اوپر بھی پریشر ہے پی ڈی ایم کا، شاید کوئی پیچھے سے ڈیل نہ ہو گئی ہو، کوئی مکمکا نہ ہو گیا ہو. تو اس لیے کیونکہ بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سویپ کر گئی پی ڈی ایم، اور ایک ایسی جگہ پہ بھی جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی نوشہرہ میں، وہاں بھی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس جیت گئے. تو شک پڑ گیا تھا خان صاحب کو کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، شاید پیچھے زرداری صاحب نے کوئی ڈیل نہ کر لی ہو. آپ کو یاد ہی ہوگا اس وقت باتیں چل رہی تھی زرداری سب پہ بھاری. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب یہ کہا تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوگا اگر ناراض ہو گئے خان صاحب اور ڈیزالو کر دی تو کیا ہوگا، نئے الیکشن ہوں گے، نئے الیکشن میں نواز شریف مریم آ جائیں گے،
نواز شریف مریم آ گئے ہماری چھٹی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اتنی محنت ہم نے کی ہے، اور اب جا کے الیکشن میں جو ہو گئے تو یہ تو اس عمران خان تو خود اڑ جائے گا پر ہمیں بھی اڑا دے گا، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چلو جی، چلیے جا کے عمران خان صاحب نے بیل آؤٹ کر دی ایک باری پھر، تو یہ ہوا ہے اس وقت، ان کو بیل آؤٹ کر دیا، اور عمران خان صاحب اب بڑی زبردست گیم کھیل رہے ہیں۔ جب بھی انہیں خطرہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بچا لو بچا لو بچا لو، اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر اپنا خیال کرنا، وہ آ رہے جے عمران خان اور نواز شریف اور مریم نواز۔ اچھا اب آ، آ، تو اب آگے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر جو رول ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کر کے عمران خان صاحب کے ستون اگر ادھر ادھر ہو جائے یا نیوٹرل ہو جائے تو عمران خان صاحب کے خلاف ہم مزید کے لوگوں کی کانشنس کے بیسس کے اوپر، ضمیر کے بیسس کے اوپر ہم لوگوں کو ادھر ادھر کر لیں گے اور چھٹی کرا دیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا کے۔ مگر اب تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی تک تو کھڑے ہیں، تو اب پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹسی پلے کرنی شروع کی، بات چیت شروع کی خفیہ، اور جس کے بیسس کے اوپر شاید کچھ انہیں سہولتیں بھی ملی، اور نواز شریف صاحب شاید اس کے بیسس کے اوپر انہیں ریلیف بھی مل گئی کچھ، تو اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید کوئی بات چل پڑی ہے اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مل کے کوئی نیا آپشن سے نیا فارمولے لائیں گے، اور مگر عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، مگر ہوا نہیں ایسے۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہے اور علم ہے اور بہت سے لوگوں کو ہے کہ شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو بٹرے کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے ساتھ کچھ طے پایا تھا، مگر پھر عمران خان صاحب کا اتنا پریشر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کی چھٹی ہو گئی۔ اب شہباز شریف صاحب کا بیانیہ چل رہا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کہتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو دھوکہ دے گی۔ شہباز صاحب کہتے نہیں جی نہیں، آپ نہ فکر کریں، دیکھیں نا میں نے یہاں تک تو لے آیا ہوں، اللہ خیر سے۔ تو اب ہوا یہ کہ شہباز صاحب جب واپس آئے تو عمران خان صاحب نے جیل میں ڈال دیا، کیسز کھول دیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دی۔ تو ظاہر ہے پھر نواز شریف کا جو بیانیہ تھا کہ جی اصلی مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ آج جب یہ ساری بات زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی چل رہی تھی تو یہی اسی قسم کی بات چل پڑی کہ زرداری صاحب مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں اور میاں صاحب اور مریم پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے وہ چپ ہو گئے، انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے وہ چپ ہو گئے۔ اب جا کے آپ نے دیکھا کیا ہوا، اب لگتا ہے ایسے ہے کہ زرداری صاحب کا بیانیہ پٹ گیا، پھر بٹریل ہو گئی ہے ایک، اور اب جب بٹریل ہوئی ہے تو اب سب کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ صحیح ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہی اٹیک کرنی پڑے گی۔ اور میرا خیال ہے آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے تو بڑے کھل کے پھر فوری ایک بات تو کر ہی دی ہے، انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ مریم کو دھمکیاں آ رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے، اور انہوں نے اب پہلے 2 جرنیلوں کے نام لیتے تھے، اب تیسرے جرنیل کا بھی نام لے دیا جو کہ ISI میں ہے۔ تو یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے، اور اب لگتا ایسے ہے کہ آگے یہ عدالتوں میں تو زرداری صاحب اور باقی لوگ کر لیں جنگیں جو کرنی ہیں، مگر لگتا ایسے ہے کہ اب مولانا فضل اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ حاوی ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں رہیں گی، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گی، یا مجبوراً الگ ہو جائیں گی نون لیگ سے، یا مجبوراً نون لیگ اور مولانا کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ ان کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ جی اب اور احتجاج ہوں گے، ڈی اسٹیبلائزیشن کی جائے گی گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد لانگ مارچ کی جائے گی، اور یہ بھی کہ جی لانگ مارچ وہ ختم نہیں ہوگی، جا کے ہم بیٹھ جائیں گے، ہم احتجاج لمبا کریں گے، اور پھر وہ ریزگنیشنز کی بات بھی آئے گی۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے نا بگڑ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے زرداری صاحب کا بیانیہ جو ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ادھر ادھر کرنا، اور آگے جتنا پریشر گورنمنٹ کے اوپر اور آئے گا اتنا پریشر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے گی، اور اتنی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک آئے گی فرام نواز شریف اینڈ PDM، اور اتنی اسٹیبلشمنٹ گندی ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں اب آگے ہونے جا رہی ہیں، اور آخر میں آ کے یہی دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس وقت یہ فیصلہ کرے گی کہ بس بہت ہو گیا ہے، ہم یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے کرتے ہم اڑتے جا رہے ہیں، ہم ایک نیشنل اثاثہ ہیں، ہم اتنی کنٹروورسی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جینوئنلی نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں،
اور ان اینی کیس عمران خان صاحب تو ڈیلیور کر نہیں سکے، عوام بھی خلاف ہو گئی ہے، اب ہم پی ڈی ایم تو اپنی جگہ، عوام بھی ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے، ہم ننگے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پروٹیکشن ہوگی تو پاکستان کی پروٹیکشن ہوگی۔ تو یہ جو سارا ہائیبرڈ سسٹم جو ہے، اس کے اوپر پھر غور کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگلے 2 3 4 مہینے کافی انسٹیبل گزریں گے، اور اگر انسٹیبل ہوں گی اور یہ لوگ لگے رہیں گے پوری ڈی اسٹیبلائز کرنا، عمران خان صاحب کو اب نیند نہیں آ سکے گی، ہر روز کچھ نہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے وہ کوئی حکومت نہیں چل، پہلے ہی نہیں ان سے حکومت چل پا رہی، کوئی پالیسی نہیں بن رہی، کوئی قانون نہیں بن رہی، اب تو اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ تو ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور ڈیڈ لاک کی مین وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس نہ اس قسم کی لیجیٹمیسی ہے، نہ پالیسی پرفارمنس ہے، اور اس لیے کچھ سیریس چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ اب وہ کیا ہوں گی، کس کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی، اس میں نواز شریف اور مریم کا کیا فیوچر ہوگا، زرداری صاحب کا کیا ہوگا، شہباز شریف صاحب کا کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، یہ ساری باتیں میرا خیال ہے اسی سال یا جلدی، ذرا دیر نہیں لگے گی، یہ طے ہو جائے گی۔ Until then, let's keep discussing these issues. Thank you.